नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तारीख़ इंसानी की अजीम शख्सियत में से एक शख्सियत सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर की है। नाम इनका अस्मा था, वालिद अबू बकर सिद्दीक़ थे, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बहन थीं। हिजरत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इनकी वालिदा का नाम कुतैला बिन्त अब्दुल उज़्ज़ा था। इनके शौहर मैदान जिहाद के नामवर शहसवार थे और इस्लाम कबूल करने वालों में जिन लोगों ने सबकत की उनमें सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम शामिल थे। वालिद की जानिब से उनकी हमशीरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में थी। इनके बेटे का नाम अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर था। हिजरत के बाद मुहाजिरीन के यहाँ पहला पैदा होने वाला बच्चा था। सैयदा अस्मा की ज़िंदगी में सबसे नुमाया चीज़ जो हमें मिलती है, दीन के उसूलों पर अमल पैरा थी। उन्हें अपने दीन पर फ़ख्र था, इस्लाम के अहकामात पर दिल की गहराइयों के साथ इत्मीनान महसूस करती थीं और उन पर अमल पैरा रहती थी। इनके तक़वा ने उन्हें इस बात पर आमादा किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ्त करें कि आया वो अपनी मुशरिका माँ का इस्तक़बाल कर सकती हैं, यानी माँ ने इस्लाम कबूल नहीं किया, अब मैं उनके साथ क्या मामला करूं। इमाम मुस्लिम ने सैयदा अस्मा के हवाले से ये रिवायत अपनी सही में नकल की है। सैयदा अस्मा फरमाती हैं कि मेरी वालिदा मेरे पास बड़ी चाहत से आई हैं, क्या मैं उनके साथ सिला रहमी कर सकती हूँ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है सूरा लुक़मान में, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि उनके साथ दुनिया में भलाई का मामला करना। वत्तबि सबीला मन अनाब इलैह, और पैरवी उसी के रास्ते की करो जिसने मेरी तरफ रुजू किया। यानी इस आयत के अंदर ही इस बात की वजाहत हो जाती है कि हुस्न सलूक करने में, सिला रहमी करने में उनकी ऐसी इताअत करना शामिल नहीं है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में हो। क्योंकि उसूल ये है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं है। माँ का दर्जा, माँ का रुतबा बहुत बुलंद है। माँ के साथ हुस्न सलूक करने का खुद रब ताला ने हुक्म दिया। फिर सैयदा अस्मा के दिल में ये बात क्यों आई? इसलिए कि माँ रब की फर्मा बरदार नहीं थी, माँ रब पर ईमान लाने वाली नहीं थी। ये उनकी इस्लाम से, ईमान से मोहब्बत की निशानी, और इसमें हमारे लिए सबक है, हमारे लिए पैगाम है कि इस्लाम पहली तरजीह पर होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस्लाम को इसी तरह से समझने की तौफीक अता करे। हमने सैयदा अस्मा की वालिदा के हवाले से जो रिवायत देखी, ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। सही बुखारी में 2620 नंबर पर और सही मुस्लिम में 1003 नंबर पर है। एक दूसरी रिवायत में कुछ इस तरह से है, अबू कुरैब बिन अल उला से रिवायत है। वो कहते हैं कि हमें अबू उसामा ने हिशाम से, और उसने अपने बाप के हवाले से रिवायत बयान की, और उन्होंने सैयदा अस्मा से, वो फरमाती हैं, मेरे पास मेरी वालिदा उस दौर में आई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से मुआहिदा कर रखा था। मेरी वालिदा मुशरिका थी, इसलिए मैंने अल्लाह के रसूल से फतवा तलब किया
کہ میری والدہ میرے پاس ملنے کے لیے چاہت لے کر آئی ہیں، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ اپنی والدہ سے ملو۔ یہ صحیح بخاری کی 2620 اور صحیح مسلم میں 1003 نمبر پر روایت ہے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ سیدہ اسماء نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو داخلے کی اجازت دی اور پھر ان کے لائے ہوئے تحائف قبول کیے۔ سلام ہے سیدہ اسماء کو، جن کے لیے اسلام کا مقام بہت اعلیٰ تھا۔ اللہ نے کتنا رتبہ بلند عطا کیا، کیسے انہوں نے اللہ رب العزت کے دین کو ترجیح دی، اور انہوں نے ایک طرف ماں اور ایک طرف دین ہے تو دین کو ترجیح دی، دین کو بہتر خیال کیا، اور اگر دین پابندی عائد کرتا تو اپنی اس ماں سے ملنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھی۔ سیدہ اسماء کا تقوی روز روشن کی طرح واضح تھا۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف تھا جس میں کسی قسم کے شکوک و شبہات شامل نہیں تھے۔ وہ ہر طرح کے شک سے مبرہ تھیں، پاک دامن تھیں۔ سیدہ اسماء کی زندگی کو، ان کی حیات کو ہم دیکھیں گے کہ بطور بیٹی کے انہوں نے کیسا کردار ادا کیا، پھر بطور ماں کے، پھر بطور بیوی کے انہوں نے کیسا کردار ادا کیا۔ یقیناً ان کی بیٹی ہونے کی حیثیت میں ہمارے لیے بڑا پیغام ہے، ایسے ہی ماں اور بیوی ہونے کی حیثیت میں بھی ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، کم ہی کوئی دن ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر صبح یا شام کو تشریف نہ لاتے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ روانگی کا حکم دے دیا تو آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اور سیدنا ابو بکر کو اطلاع دے دی گئی۔ اس وقت پہ انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی اہم اطلاع ہے جس کے پیش نظر آپ ہمارے ہاں اس وقت تشریف لائے۔ جب آپ ہمارے ہاں آئے تو آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ کے ارد گرد جتنے افراد ہیں گھر والوں کو ایک طرف کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت میری 2 بیٹیاں ہیں، عائشہ اور اسماء۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، زہ نصیب، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے روانگی کا حکم دے دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر ہجرت میں آپ کا انتخاب کیا گیا، آپ میرے ساتھ شریک ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، ان 2 اونٹنیوں کو میں نے سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے آپ سے 1 اونٹنی قیمت کے عوض لے لی، یعنی میں اسے خریدوں گا۔ توفتاً اس وقت آپ نے اسے نہیں لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اس دن سے پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کوئی خوشی سے بھی آنسو بہاتا ہے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خوشی کی حالت عجیب تھی کہ وہ انتہائی خوش تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بخاری کی روایت ہے 2138 نمبر پر۔ اور ہوا یوں کہ جب مکہ معظمہ میں اس کے گلی کوچوں میں اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ اپنے پاس موجود امانتوں کے بارے میں فکر مند تھے، اس لیے آپ نے انہیں سیدنا علی کے حوالے کیا تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں تک پہنچا دیں۔ پھر آپ سیدنا ابو بکر صدیق کی رفاقت میں غار ثور کی طرف روانہ ہوئے، وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی بکر
قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات دونوں کو پہنچاتے تھے، اور سیدہ اسما کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آیا کرتی تھی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 دن تک یہ شرف عطا کیا، اور پھر یہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہم سیدہ اسما سے روانگی کی داستان سنتے ہیں۔ وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے کھانا تیار کیا۔ ہمیں کھانے کے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا ابو بکر سے کہا، اللہ کی قسم میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے میں تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ دوں۔ انہوں نے کہا، اچھا ازار پھاڑ کر 2 حصے کر لو، ایک کے ساتھ مشکیزے کا منہ باندھ دو اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر میرا نام ذات النطاقین یعنی 2 کمر بندوں والی پڑ گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی۔ آپ نے فرمایا، تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے 2 کمر بند عطا فرمائے گا۔ بخاری کی روایت ہے 2979 نمبر پر۔ پھر یوں ہوا کہ قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، نہ کوئی نشان ملا۔ سیدہ اسما فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کا ایک گروہ تھا جو ابو جہل بن ہشام کے ساتھ تھا، وہ ہمارے پاس آئے۔ وہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے۔ میں گھر سے باہر نکلی تو انہوں نے کہا، تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسما فرماتی کہ ابو جہل بن ہشام نے میرے رخسار پر تھپڑ مارا اور اس سے میرے کانوں کی بالی نیچے گر گئی۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریشی واپس چلے گئے۔ یہ روایت حلیت الاولیاء میں والیوم 2 پیج 67 پر ہے اور سیرت ابن ہشام میں 225 پر۔ کہتی ہیں 3 دن گزر گئے، ہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کس جانب رخ کیا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کے لیے عبداللہ ابن اریقت بھی تھے۔ یہ سیرت حلبی میں پیج نمبر 17 سے 19 پر ہے۔ سیدہ اسما کی شخصیت کا دوسرا پہلو جو یہاں میں نظر آتا ہے، بہترین معاون اور مددگار اور مصائب سہ کر بھی حق کا ساتھ دینے والی۔ سیدہ اسما نے کیسے سفر ہجرت کے دوران اللہ کے رسول کو کھانا پہنچانے کا شرف حاصل کیا۔ وہ 3 دن کی مہمان نوازی انہیں اس مقام تک پہنچا گئی کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے اپنی مہمان نوازی کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھیں اور ان کے درجات بلند فرمائیں۔ سیدہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی عمدہ ذہانت بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسما بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی روانہ ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال 5000 یا 6000 درہم اپنے ساتھ لے لیے۔ فرماتی ہیں میرے پاس میرے دادا ابو قحافہ آئے، وہ نابینا تھے۔ ہمیں کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا۔ کہتی ہیں میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریزے پڑے دیکھے تو میں نے ان پر کپڑا ڈال دیا جہاں میرے والد دینار رکھا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جان اپنا ہاتھ اس پر رکھیے، دیکھیے وہ ہمارے لیے کتنا مال چھوڑ گئے۔ تو انہوں نے کہا، اگر وہ اتنا مال چھوڑ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا،
یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طرح سے بوڑھے دادا کو تسلی دے دوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 6 اور پیج 350 پر، سیرت ابن ہشام، حلیت الاولیاء، معجم کبیر طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت سے سیدہ اسماء کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس موقع پر اپنے دادا کی تسلی کے لیے سنگریزوں کا انتخاب کیا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھیں کہ والد کے جانے کے بعد اب ہمارے لیے کوئی مالی سہارا نہیں رہ گیا؟ لیکن اللہ پر یقین انسان کا قد کتنا بلند کر دیتا۔ سیدہ اسماء اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی تھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ دینے والی تھی، اس لیے انہوں نے نہ اپنے باپ پر آنچ آنے دی نہ اس مشن پر آنچ آنے دی۔ سیدہ اسماء کی زندگی میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ ہاں، اس طرح ہر بیٹی کو اپنے والدین کے لیے اس طرح سے سپورٹیو ہونا چاہیے، اس طرح سے مددگار ہونا چاہیے، اور حق کے معاملے میں اس طرح سے ساتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ بحیثیت بیوی کے سیدہ اسماء صبر کرنے والی بیوی تھی۔ سیدہ اسماء نے اپنے شوہر سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ مفلسی کی زندگی گزاری تھی۔ گھریلو کام کاج اور اپنے شوہر کی گھوڑی کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، اور ان چیزوں نے انہیں سخت تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ شوہر کا مزاج سخت تھا۔ سیدہ اسماء نے اس صورتحال کی اپنے والد سے شکایت کی تو انہوں نے صبر کی تلقین کی۔ تھوڑے سے بعد سیدنا زبیر بن عوام کی مالی حالت بہتر ہو گئی، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، لیکن اس مالی فراوانی اور گھریلو خوشحالی نے سیدہ اسماء کے طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ سیدہ اسماء کا تیسرا کردار ان کے ماں ہونے کا کردار ہے۔ وہ ماں ہونے کی حیثیت میں مثالی ماں تھی۔ سیدہ اسماء نے اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنی اولاد کی طرف منتقل کیا، اپنے بیٹے عبداللہ کو بہترین اخلاقیات سکھائے۔ سیدنا زبیر مشرکین کے ساتھ مختلف لڑائیوں میں شریک ہوتے رہے، اور سیدنا زبیر جب شریک ہوتے تھے تو اپنے بیٹے کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ لڑائی کا فن سیکھ لے اور شاہ سواری میں مہارت پیدا کرے۔ وہ اپنے والد سے شرف اور کرم کا درس لیتے تھے۔ وہ میدان حرب میں مقابلے کا مشاہدہ کرتے تھے۔ سیدہ اسماء نے اپنے بیٹے میں دین الہی کے غلبے کے لیے بہادری کے جوہر کو پیدا کیا۔ بہت بڑی بات ہے، آج کی ماں کے لیے بہت بڑا یہ پیغام ہے سیدہ اسماء کی زندگی سے۔ اپنے بچے کو اپنے دین سے محبت سکھانا اور پھر اس دین کے غلبے کے لیے کوششیں کرنے والا، اور اس کوشش میں بہادری، یہ سبق ہے ماؤں کے لیے۔ سیدہ اسماء نے انہیں ہر گھڑی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا، اور ان کے بیٹے کو اگر ہم دیکھیں تو ماں کی کاوشوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ پروڈکٹ خود یہ بتاتا ہے کہ میرا بنانے والا کیسا ہے۔ جیسے ہم کائنات کو دیکھ کر، خود انسان کی ذات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اندازہ لگاتے ہیں، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہم اس موڑ تک پہنچتے ہیں کہ اللہ بڑی برکت والا ہے، سب پیدا کرنے والوں سے اچھا پیدا کرنے والا۔ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ۔ سیدہ اسماء کی کوششوں کو ہم سیدنا عبداللہ ابن زبیر کے اندر دیکھیں گے۔ سیدہ اسماء اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگیں۔ ایک بہادر
اور جوان مرد شخص تھے عبداللہ ابن زبیر، جنہوں نے اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق و آداب سکھائے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر اسی وجہ سے بہت محتاط اور بڑے دانشور بن گئے۔ اور تیسری اہم خصوصیت یہ تھی کہ انہیں شمشیر زنی میں مہارت حاصل ہو گئی، تلوار چلانا بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ یزید بن ابی سفیان کے بعد مروان بن حکم بھی عبداللہ ابن زبیر کو اپنے زیر فرمان لانے میں ناکام ہو گیا۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان مسند اقتدار پر براجمع ہوا تو اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ساتھ اس بات پر مکمل اتفاق کر لیا کہ عبداللہ ابن زبیر کو طاقت کے زور پر اپنا ماتحت بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مکہ معظمہ پر چڑھائی بھی کی۔ حجاج اپنا لشکر لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور جبل ابو قبیس کی چوٹی پر توپ نصب کر لی، مسجد حرام اور کعبۃ اللہ پر گولہ باری کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر اور ان کے ساتھی مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں کا سخت محاصرہ کیا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر موقع پا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے تاکہ ان سے نصیحت اور رہنمائی حاصل کریں۔ عبداللہ ابن زبیر نے اپنی والدہ کو بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ بیشتر ساتھی ان کو چھوڑ چکے ہیں، محاصرہ بڑا سخت ہے، حالات بڑے کٹھن ہیں۔ سیدہ اسماء نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا، قتل ہو جانے کے ڈر سے دینی جذبات کو پامال نہ کرنا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سیدہ اسماء نے فرمایا، بکری کو جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے کیا، اس کے گوشت کو کاٹا جائے یا پکایا جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹا جاؤ اور اللہ کے دین کی مدد کرو اور اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو۔ عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ کے پاس سے اٹھ کر بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اتر کر دشمن کا مقابلہ کرنے لگے۔